नमस्कार, आदाब। मेरी अपनी महफ़िल में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। अब इस महफ़िल में मैं आपको इस्मत चुग़ताई के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना अमर बेल। आइए सुनते हैं अमर बेल। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे ख़ानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फ़िक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन की तलाश की जाने लगी। जब भी खाने पीने से निमट कर बीवियाँ बेटों की बरी या बेटियों का जहेज़ ताकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती। ऐ है भी, घास तो नहीं खाई गई हो? कनीज़ फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डाल के बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहली से कदम ना उतारने दिया। निगोड़ी का मैके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भाई, सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो झूठा पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार हैं, 40 के तो लगते भी नहीं। असगरी खानम बोली, उई खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह, बेचारी इम्तियाज़ी फूफू बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाअल्लाह से 5 बहनों की ज़बानें बस कंधों पर पड़ी रहती थी, ये गज़ गज़ भर की। कोई मचेटा हो जाता, बस 5 एकदम मोर्चा बांध कर डट जाती। फिर मजाल है जो कोई मुग़लानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियों में सैयदानियों की तो बात ही ना पूछिए। बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाज़ी फूफू भी इन 5 पांडवों पर 100 कोरों से भारी पड़ती। उनका सबसे ख़तरनाक हरबा उनकी चिनचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज़ थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती, सारे मोहल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाज़ी बुआ की किसी से चल पड़ी। और बीवियां कोठे लांगती, छज्जे फलांगती, दंगल जाने भल्ला बोल देती। इम्तियाज़ी फूफू की 5 बहनों ने वो टांग ली कि गरीब निक्को बन गई। उनकी मंझली बेटी गोरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीबा खुलने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याह रंडवे नहीं होते। पहले ज़माने में हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आक़िबत के बोरिए समेटने पर तुली हुई है। बड़ी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाज़ी फूफू ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता न था कि 2 हाजों के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। शुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो अभी लड़का ही थे, इसलिए वो तो मारे हौल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शय पड़ती थी। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिम से हमलावर हुईं। उन्होंने फ़ौरन इम्तियाज़ी फूफू के उस दामाद का जिक्र छेड़ दिया जिसका तस्करा फूफू की दुखती रख था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर फूफू भी खरी मुग़लानी थी, जिनके वालिद शाही फ़ौज में बरकंदाज थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थीं। झट पैंतरा बदल कर वार खाली कर दिया और शहज़ादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदों ख़ानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज़
ڈولی میں بیٹھ کر دھنکوٹ کے اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اسکول جانا اتنا ہی بھیانک سمجھا جاتا تھا جتنا آج کل کوئی فلموں میں ناچنے گانے لگے۔ شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے، نہایت ستھرا نقشہ، چریرا بدن، درمیانہ قد۔ امتیازی پھوپھو سارے میں کہتی پھرتی کہ خضاب لگاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا۔ اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ خضاب لگانا کب شروع کیا۔ یوں دیکھنے میں بالکل جوان لگتے تھے، واقعی 40 کے نہیں جچتے تھے۔ جب ان پر پیغاموں کی بہت زور کی بارش ہوئی تو بوکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا اور اتنا کہہ دیا، لونڈیا اتنی چھچھوری نہ ہو کہ ان کی بیٹی لگے، اور ایسی کھوسٹ بھی نہ ہو کہ ان کی اماں لگے۔ بڑی ڈھونڈ مچی، آخر قرا رخسانہ بیگم کا نام پڑا۔ ہوئی کیا خوفیانہ نام ہوا۔ امتیازی پھوپھو کو کچھ نہ سوجا تو نام ہی میں کیڑے نکالنے لگی، مگر بہنوں نے ایسا مورچہ کسا کہ ان کی کسی نے نہ سنی۔ لونڈیا 16 سے ایک دن زیادہ کی ہو 100 جوتے صبح، 100 جوتے شام، اوپر سے حقے کا پانی، مگر ان کی کسی نے نہ سنی۔ وہ اپنی گوری بیگم کی ناؤ پار لگانے کے لیے خواہی نہ خواہی ڈنڈ مچاتی تھیں۔ رخسانہ بیگم تھیں کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو۔ شکل دیکھتے جاؤ پر جینا بھرے، تولو تو 5ویں کے بعد چھٹا پھول نہ چڑھے۔ رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو۔ نسوانیت اس غضب کی جیسے درجن بھر عورتوں کا سنت نچوڑ کر بھر دیا ہو۔ گرم گرم لپیٹے سے نکلتی تھیں، شاید بقول پھوپھو 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھی۔ بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا۔ انہیں ذرا سا تکلف تو ہوا، مگر پھر ٹال گئے۔ کم سنی تو کوئی برا جرم نہیں۔ سب سے بڑی بات تو ہے یہ تھی کہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھی۔ دونوں طرفہ خرچہ ماموں کے سر رہا۔ جب رخسانہ ممانی بیاہ کر آئیں تو انہیں غور سے دیکھ کے ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ بھاجی یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ کوئی خدا خیر کرے، ارے میاں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ساٹھا اور باٹھا، مرد ساٹھا اور باٹھا، بیوی بیسی اور کھیسی، 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری کلی اتر جائے گی۔ کو موت میں نہ 16 سنگار رہیں گے، نہ یہ رنگ روغن، نہ ہی یہ چھلا سی کمر رہے گی، نہ بازوؤں کا لوچ برابر کی نہ لگنے لگے تو چور کا حال سو میرا۔ میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائے گی، پھر ہم بیرن کے لیے 12.5 سال کی لائیں گے۔ نور خالہ چہکی، خشت ماموں شرما گئے۔ دوسری بیوی نہیں جیتی، اس لیے تیسری۔ شمسہ بیگم بولی، کیا بک رہی ہو؟ ہاں میاں، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئیں، دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے، اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ شادی گڑیا سے کر دیا کرتے تھے تاکہ پھر جو دلہن آئے وہ تیسری ہو۔ بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے۔ پھر جلد ہی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا۔ 2-3 سال میں اچھے کھانے، کپڑے اور عاشق زار میاں نے وہ جادو پھیرا
وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا ماتاب ہو گیا۔ وہ چاندنی چٹکی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جھپک گئیں، پور پور سے شعائیں پھوٹ نکلی۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل دھت ہو گئے۔ شکر ہے جلدی ہی پینشن ہونے والی تھی، ورنہ آئے دن ان کے دفتر سے غوطے ضرور لگتے۔ بہنوں کے لیے لے دے کے ایک بھیا تھے۔ بڑی مومانی تو دلہناپے میں جی سے اتر گئی تھی، ان کی کمان کبھی چڑھی ہی نہیں۔ جب تک زندہ رہیں صورت کو ترستی رہیں، آل اولاد خدا نے دی ہی نہیں کہ ادھر جی بہل جاتا۔ میاں بہنوں کے چہیتے بھائی صورت نہ دیکھے تو کھانا نہ پچے۔ دفتر سے سیدھے کسی بہن کے یہاں پہنچتے، رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتے۔ پھر بھی روزانہ خان سجائے رات تک بیٹھی راہ تکا کرتی تھیں۔ کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ آئے دن بہنوں کے یہاں ہنگامے رہتے۔ جھوٹوں کو کبھی بھاوج کو بھی بلا لیتی، مگر یہ بیچاری وہاں غریب الوطن سی لگتی۔ سب نے بلانا چھوڑ دیا۔ شجاعت ماموں کو کبھی یار دوستوں کی دعوت کرنی ہوتی یا قوالی اور مجرے کی محفلیں جمتی تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ بہنیں سب انتظام کر دیتی، یہ انہی کے ہاتھ میں روپیہ دیتے تھے۔ کسی نے مومانی کو رائے دی کہ میاں کو قابو کرنے کا بس ایک گر ہے، ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ کو نہ لگے۔ بس جی، مومانی نے کھانے پکانے کی کتابیں منگائیں، لہسن کی کھیر اور بادام کے گلگلے، دم کا مرغ اور مچھلی کے کباب پکائے، جنہیں کھا کر ماموں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انہیں زہر دے کر مار دینا چاہتی ہیں۔ مومانی خون تھوک تھوک کر مر گئیں۔ مگر نئی نویلی کا جادو تو آتے ہی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ نہ کہیں آنے کے رہے، نہ کہیں جانے کے، نہ کسی کا آنا بھائے، بس میاں ہیں اور بیوی۔ کیا باغ و بہار سا بھائی چٹکی بجاتے میں کھرے بان کی طرح بے رحم اور بے مروت ہو گیا۔ دنیا اجاڑ ہو گئی، اپنے پاؤں آپ کلہاڑی ماری۔ گوری بیگم سے شادی کراتی تو یوں بھیا صاحب القتنہ ہو جاتے۔ اے بھابھی، بھیا کو آنچل میں کب تک باندھے رکھو گی؟ مرد ذات ہے، کوئی جھنڈ لینا نہیں کہ ہر دم کولے سے لگائے بیٹھی ہو۔ لاکھ تانے دیے جاتے۔ اپنی جورو ہے، کوئی پڑوسی کی نہیں کہ بس تکے جا رہے ہیں بجر بٹو کی طرح۔ ماموں وہ ماموں نہ رہے، اجی کیسی قوالیاں اور کیسے مجرے۔ بس بیوی تگنی کا ناچ نچا رہی ہے، آپ ناچ رہے ہیں۔ ارے بس اور تھوڑے دن کے چوچلے ہیں، پیر بھاری ہوا نہیں کہ سارا الاونا پاؤنا ختم۔ ایک نہ ایک دن تو بھائی کا جی بھرے گا۔ دلوں کو تسلی دی گئی۔ اللہ اللہ کر کے رخسانہ ماموانی کا پیر بھاری ہوا تو اللہ توبہ، نہ الٹیاں نہ طبیعت ماندی، چہرے پہ اور چار چاند کھل اٹھے۔ کیا مجال جو ذرا سی آنکھ سا جائے، وہی شوخیاں، وہی انداز معشوقانہ جو نئی دلہنوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور ماموں کا تو بس نہیں چلتا کہ انہیں اٹھا کر پلکوں میں چھپا لے، دل نکال کے قدموں میں ڈالے دیتے ہیں۔ جی سے اترنے کے بجائے وہ تو دماغ پر بھی چھا گئیں۔ پورے دنوں میں بھی رخسانہ مومانی کے حسن کو گہن نہ لگا، جسم پھیل گیا، مگر چاند دمکتا رہا۔ نہ پیر پر سوجن، نہ آنکھوں کے گرد حلقے، نہ ہلنے پھرنے میں کوئی تکلیف۔ جاپے کے بعد چٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مجال
جو کمر بال برابر بھی موٹی ہوئی ہو، وہی کماریوں جیسا لچکدار جسم، بھلی بیوی کے جاپے میں بال جھڑ جاتے ہیں، ان کے تو وہ ادبدا کے بڑھے کہ خود سر دھونا دشوار ہو گیا۔ ہاں، بیوی کے بدلے ذرا ماموں جھٹک گئے، جیسے بچہ انہوں نے ہی تو پیدا کیا۔ تھوڑی سی تون ڈھلک آئی، گالوں میں لمبی لمبی کاشیں گہری ہو گئیں، بال پہلے سے زیادہ سفید ہو گئے۔ اگر داڑھی نہ بنی ہوتی تو گالوں پر چیٹیوں کے سفید سفید انڈے پھوٹ آتے۔ جب 2 سال بعد بیٹی ہوئی تو ماموں کی توند اور آگے کھسک آئی، آنکھوں کے نیچے کھال لٹکنے لگی، نچلی داڑھ کا درد قابو سے باہر ہو گیا تو مجبوراً نکلوانی پڑی۔ ایک اینٹ کھسکی تو ساری عمارت کی چولیں ڈھیلی ہو گئیں۔ ان دنوں مومانی کی عقل داڑھ نکل رہی تھی۔ شجاعت ماموں کی بتیسی اصلی دانتوں سے زیادہ حسین تھی۔ عمر کا الزام نزلے کے سر گیا۔ امتیازی پھپھو کے حساب سے رخسانہ مومانی 26 برس کی تھیں، وہ اب بھی وہ کبھی بچوں کے ساتھ دھما چوکڑی مچانے کے موڈ میں آ جاتی تو 16 برس کی لگنے لگتی۔ کئی سال سے عمر کا بڑھنا رک گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ان کی عمر اڑیل ٹٹو کی طرح ایک جگہ جم گئی ہے اور آگے کھسکنے کا نام ہی نہ لیتی۔ نندوں کے دل پر آرے چلتے۔ ویسے بھی جب اپنے ہاتھ پیر تھکنے لگے ہیں تو جوانوں کی شوخیاں موز اور گھوڑے کی دولتی کی طرح کلیجے میں لگتی ہیں، اور مومانی تو صاف امانت میں خیانت کر رہی تھی۔ شرافت اور بھولی ملنساہٹ کا تو یہ تقاضا تھا کہ وہ شوہر کو اپنا خدائے مزاجی سمجھتی، اچھے برے میں ان کا ساتھ دیتی۔ یہ نہیں کہ وہ تھکے ماندے بیٹھے ہیں اور بیگم بے تحاشی مرغیوں کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ اے بھابھی، تم پر خدا کی خیر، نہ سر کی خبر ہے نہ پیر کی، ہڑدنگی بنی مرغیاں کھلیڑ رہی ہو۔ اے تو کیا کروں خالہ، موئی بلی ہوئی۔ لو اور سنو، اے بھی میں تمہاری خالہ کب سے ہو گئی؟ شجن بھائی مجھ سے 4 سال بڑے ہیں ماشاءاللہ، بڑا بھائی باپ برابر، تم بھی میری بڑی ہو، خبردار جو تم نے مجھے پھر خالہ کہا۔ جی بہت اچھا۔ شادی سے پہلے رخسانہ مومانی کی اماں ان کی دوپٹہ بدل بہن کہلاتی تھی، وہی حسن اور کمسنی جس نے ایک دن شجاعت ماموں کو غلام بنا لیا تھا، اب ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ لنگڑا بچہ جب دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں دوڑ پاتا تو چڑ کر مچل جاتا ہے کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو۔ مومانی ان کے ساتھ دغا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو انہیں لڑکیوں بالیوں کی طرح ہنستا یا دوڑتے بھاگتے دیکھ کر ان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگتی، وہ جل کر کوئلہ ہو جاتے۔ لونڈوں کو لبھانے کے لیے کیا کیا تن کے چلتی ہو، وہ زہر اگلنے لگے۔ ہاں، آپ کوئی جوان پٹھا ڈھونڈ لو۔ مومانی پہلے تو ہنس کر ٹال دیتی، پھر چھینپ کر گلنار ہو جاتی۔ اس پر ماموں اور بھی چراغ پا ہوتے اور بھاری بھاری الزام لگاتے۔ تب مومانی سناٹے میں رہ جاتی، موٹے موٹے آنسو چھلک اٹھتے۔ الگنی سے دوپٹہ گھسیٹ کر وہ اپنا جسم ڈھک کر سر جھکائے کمرے میں چلی جاتی۔ ماموں کا کلیجہ کٹ جاتا، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی، وہ ان کے تلوے چومتے، ان کے قدم میں سر پھوڑتے، ان کے آگے ناک رگڑتے رونے لگتے۔ میں کمینہ ہوں، حرام زادہ ہوں، جوتی لے کر جتنے چاہو مارو، میری جان
میری رخی، میری ملکہ، میری شہزادی، اور رخسانہ ممانی اپنی روپہلی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر بھوں بھوں روتی۔ تمہارا عاشق زار ہوں میری جان، رشک و حسد سے جل جل کر خاک ہوا جاتا ہوں۔ تم ننھے کو گود میں لیتی ہو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے سالے کا گلا گھونٹ دوں۔ مجھے معاف کر دو میری جان۔ وہ جھٹ معاف کر دیتی، اتنا معاف کرتی کہ شجاعت ماموں کی آنکھوں کے حلقے اور اودے ہو جاتے اور بڑی دیر تک تھکے ہوئے خچے کی طرح ہانپا کرتے۔ پھر ایسے بھی دن آ گئے کہ وہ معافی نہ مانگ سکے۔ کئی دن وہ روٹھے پڑے رہتے، بہنوں کی امیدیں بن جاتی۔ بھیا جان بھابھی کو کڑا کڑا کے مار رہے ہیں۔ اب کوئی دن جاتا ہے کہ یہ آئے دن کی دانت تک کل کل رنگ لائے گی۔ ممانی چھپ چھپ کر گھنٹوں روتی، آنسو بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے اور بھی ستم ڈھانے لگتے۔ ستا ہوا زرد چہرہ سونے کی گنی میں کسی بے ایمان سنار نے چاندی کی ملاوٹ بڑھا دی ہو ایسا لگتا۔ پھیکے پھیکے ہونٹ، ماتھے پر الجھی سی ایک وارفتر لٹ، دیکھنے والے کلیجہ تھام کر رہ جاتے۔ حسن سوگوار کو دیکھ کر ماموں کے کندھے اور جھک جاتے، آنکھوں کی ویرانی بڑھ جاتی۔ ایک بیل ہوتی ہے، امر بیل، ہرے ہرے سپولیے جیسے ڈنٹھل، جڑ نہیں ہوتی۔ یہ ہرے ڈنٹھل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے۔ جتنی یہ بیل پھلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے۔ جو رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے، ماموں سوکھتے جاتے تھے۔ بہنیں سر جوڑ کر خسر پسر کرتی۔ بھائی کے دن بدن گرتی صحت کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ بالکل جھرکٹ ہو گئے۔ گٹھیا کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا خضاب قطعی موافق نہیں، مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ دکھیا نے عطر میں سر جھونک لیا۔ ماموں کی ناک میں جو شماعت العنبر کی مدہوش کن خوشبو کی لپٹیں پہنچیں تو وہ غلیظ عیب انہوں نے ممانی پر لگائے کہ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ممانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کے بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ ممانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے اب طب یونانی کی تمام معجونیں، عقویات، کشتے اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، بانک پن لوٹ آیا۔ ممانی نے کچھ دنیا داری کے داؤ پیش تو سیکھے نہ تھے، خود رو پودا تھی، کبھی کسی نے باریکیاں نہ سمجھائیں۔ 28 سال کی تھی مگر 18 برس جیسی نا تجربہ کار اور الڑ پن تھا۔ موٹر بہت چلاؤ تو انجن جل جاتا ہے۔ دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ڈھہ گئے۔ ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اگر وہ جسم اور دماغ کو اتنا نہ تھکاتے تو 62 برس میں یوں لٹیاں نہ ڈوب جاتی۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے۔ بہنیں زار و قطار روتی۔ حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ لوگوں نے جوان بننے کے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، قبل از وقت بوڑھا ہو جانے کی کوئی دوا نہیں جو ممانی کو کھلا دی جاتی۔ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر مرد عاشق تھا
کہ کسی طور سے ان کی جوانی ڈھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ تعویذ، گنڈے ہار گئے، ٹونے ٹوٹکے چت ہو گئے، امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا پیڑ سوکھتا رہا۔ تصویر ہو تو کوئی پھاڑ بھی دے، مجسمہ ہو تو پٹخ کر چکنا چور کر دے۔ اللہ کے ہاتھوں کا بنایا مٹی کا پتلا اگر حسین بھی ہو اور زندہ بھی، اس کی ہر سانس میں جوانی کی گرمی مہک رہی ہو، تو پھر کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کے چڑھتے ہوئے سورج کو اتارنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ کھانے کی مار دی جائے۔ گھی، گوشت، انڈے، دودھ قطعی بند۔ جب سے شجاعت ماموں کا ہاضمہ جواب دے گیا تھا، مومانی صرف بچوں کے لیے گوشت وغیرہ منگاتی تھی، کبھی کبھار ایک نوالا خود چکھ لیتی تھی، اب اس سے بھی پرہیز کر لیا۔ سب کو امید بن گئی اب انشاءاللہ ضرور بڑھاپا تشریف لے آئے گا۔ یہ بھابھی، اے بھابھی، یہ کیا اچھال چھکر لونڈیوں کی طرح مجھ شلوار قمیض پہنتی ہو اور بھی ننھی ہو جاتی ہو؟ نند کہتی، بھاری بھرکم کپڑے پہنو کہ اپنی عمر کی لگو۔ مومانی نے ٹکا ہوا دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کی بغل میں جانے کی تیاری ہے؟ ماموں نے کچوکے دیے۔ مومانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگی۔ اے بی بی، یہ کیا؟ ایک آدھ وقت کی نماز پڑھتی ہو، 5 وقتہ کی عادت ڈالو۔ مومانی 5 وقتہ نمازیں پڑھنے لگی۔ جب سے ماموں کی نیند بوڑھی اور نخریلی ہوئی تھی، تہجد کے وقت سے جاگنا پڑتا تھا۔ میرے مرنے کی نفل پڑھ رہی ہو؟ ماموں بھی سوڑ تھے۔ دبلی تو تھی، دن رات کی دانتا کلکل سے اور بھی دھان پان ہو گئی۔ گھی گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نتھر آیا۔ جلد ایسی شفاف ہو گئی جیسے کوئی دم میں بلور کی آر پار نظر آنے لگے۔ چہرے پر عجب نور سا اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی راہ ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں میں سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ جب صبح سویرے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تو ان کے چہرے پر حضرت مریم کا تقدس اور فاطمہ زہرا کی پاکیزگی طاری ہو جاتی، وہ اور بھی کمسن اور کنواری لگنے لگتی۔ ماموں کی قبر اور پاس کھسک آتی اور وہ انہیں منہ بھر بھر کے کوستے اور گالیاں دیتے کہ بھانجوں بھتیجوں کے بعد وہ جنوں اور فرشتوں کو برقرار رہی ہیں، چلے کھینچ کھینچ کر جن قابو میں کر لیے، ان سے جادو کی بوٹیاں منگا کے کھاتی ہیں۔ خضاب کے بعد اب مہندی ماموں کو آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ مہندی لگاتے تو چھینکے آ کر نزلہ ہو جاتا، ویسے بھی انہیں مہندی سے گھن آنے لگی تھی۔ رخسانہ مومانی ان کے بالوں میں مہندی لگاتی تو باوجود احتیاط کے ان کے ہاتھوں میں بھی شمع لو دینے لگتی۔ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر شجاعت ماموں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے مہندی میں نہیں، مومانی نے ان کے خون دل میں ہاتھ ڈبو لیے ہیں، وہی ہاتھ جنہیں وہ کبھی چنبیلی کی منہ بند کلیاں کہہ کر چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اب شکرے کے خودار پنجوں کی طرح ان کی آنکھوں میں گھسے جاتے تھے۔ جتنا وہ ان کی منڈیاں زمین پر گھستے، مومانی صندل کی طرح مہکتی۔ بہنیں گھر سے ترمال تیار کر کے بھائی کو کھلانے لاتی کہ کہیں بھاوج زہر نہ کھلا رہی ہو، اپنے ہاتھ سے سامنے کھلاتی، مگر ان کھانوں سے ماموں کا حال اور پتلا ہوا جاتا تھا۔ بواسیر کی پرانی شکایت نے وہ زور پکڑا کہ رہا سہا خون بھی نچوڑ لیا۔ ابھی تک اس نامراد کشتے کا اثر باقی تھا جو انہوں نے پچھلے جاڑوں میں مراد آباد کے ایک نامی گرامی حکیم صاحب کے نسخہ لے کر کئی 100 کی لاگت سے تیار کرایا تھا۔ نسخہ بے حد شاہی قسم کا تھا، جسے مرد کھا لیتا
تو تن تنا کر جسے مردہ کھا لیتا تو تن تنا کر کھڑا ہو جاتا، مگر ماموں گونی کی طرح پھوڑوں سے لد گئے۔ دکھیا ممانی گھی کو سینکڑوں بار پانی سے دھوتی، اس میں گندھک اور بہت سی دوائیں کوٹ چھان کر ملاتی، دھڑ یوں مرہم تھوپا جاتا، پتلیوں میں نیم کے پتوں کا پانی اوٹاتی، پتیلیوں میں نیم کے پتوں کا پانی اوٹاتی اور صبح شام پیپ خون دھوتی۔ ان میں سے چند پھوڑے مستقل ناسور بن گئے تھے اور ماموں کو نگل رہے تھے۔ پھر ایک دن تو اندھیرا ہی ہو گیا۔ ماموں بہت کمزور ہو گئے تھے، بہنیں بیٹھی بھاوج کا دکھڑا رو رہی تھی کہ نجی بڑھیا خدا جانے کہاں سے آن مری۔ پہلے تو شجاعت ماموں کو نانا جان سمجھ کر ان سے نکوٹ کرنے لگی۔ کسی زمانے میں نانا جان اس پر بہت مہربان رہ چکے تھے۔ بڑھیا نامراد کی مت ماری گئی تھی۔ نانا جان کو مرے 20 برس ہو چکے تھے اور وہ اپنی چپڑ بھری آنکھوں میں پرانے خواب جگانے پر مصر تھی۔ بڑی لے دے کے بعد وہ ماموں کا اصل مقام سمجھی تو مرحومہ ممانی کا ماتم لے بیٹھی۔ ہنسیے کیا بڑھاپے میں دغا دے گئیں۔ اچانک اس کی نظر ممانی پر جا پڑی۔ ممانی صحن میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ عجب پیارے انداز میں وہ گردن نوڑائے بیٹھی تھی، جیسے تصویر کھنچوا رہی ہو۔ کبوتر ان کی بلوری دمکتی ہوئی ہتھیلی کو گدگدا رہے تھے اور وہ بے اختیار ہنس رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ بڑھیا نے اپنی چپاتی جیسا سینہ کوٹ کر رخسانہ ممانی کی طرف ہوا میں بلائیں لیں اور کنپٹیوں پر 10 انگلیاں چپڑ چپڑ چٹکائیں۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، میں جانوں میٹھا برس لگا ہے اے میاں۔ وہ رازداری کے انداز میں ماموں کے قریب کھسکی۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا ولایت پاس کر کے آیا ہے، اللہ قسم بس چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ بڑھیا مردار کیا بک رہی ہے۔ سوداگروں کا منجلا بیٹا جو ولایت پاس تھا سب کی نگاہوں میں تھا۔ کسی کو شبہ نہ ہوا کہ ناشدنی قطامہ رخسانہ ممانی کا رشتہ لگانے کی طاق میں ہے۔ امام حسین کی قسم میاں، میں تو کنگنوں کی جوڑی لوں گی، بات چھیڑ دوں۔ بات جو واضح ہوئی اور پانی مرا تو بھڑوں کا چھتا چڑ گیا، چاروں طرف سے توپیں دگنے لگیں۔ ہائے مجھ جنم پیٹی کو کیا خبر۔ بڑھیا سلیپر پہنتی رپٹی باہر کی طرف چلتے چلتے اس نے ماموں کی پٹی ہوئی صورت پر ایک مشتبہ نظر ڈالی۔ منہ پر تو صاف کنوارپن برس رہا ہے۔ اس دن شجاعت ماموں نے قرآن اٹھا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ دونوں بچے ان کے نہیں، اڑوس پڑوس کی مہربانیوں کا پھل ہیں، جن سے رخسانہ بیگم تاک جھانک کیا کرتی ہیں۔ اس رات وہ روتے رہے، کراہتے رہے، انگاروں پر لوٹتے رہے۔ اس رات انہیں بڑی ممانی بہت یاد آئی۔ ان کے بال قبل از وقت پک گئے تھے، ان کی جوانی، ان کا دلہناپا آنسوؤں میں بہہ گیا۔ میں اور پارسائی کا مجسمہ، وفا کی پتلی، ان کے حصے کا بڑھاپا بھی انہوں نے اپنے وجود میں سمیٹ لیا اور اس شریف بیویوں کی طرح جنت کو سدھاری۔ آج وہ ہوتی تو یہ درد، یہ سوزش، یہ سفید جڑوں والے مہندی لگے بال، یہ رشتے ناسور، یہ تنہائی ہٹ جاتی۔ پھر بڑھاپا یوں نہ دہلاتا، دونوں ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھتے، سہارا دیتے۔ امر بیل دن دونی رات چوگنی پھیلتی گئی۔ بڑھ کے پیڑ کا تنا کھوکھلا ہو گیا، ٹہنیاں جھول گئیں، پتے جھڑ گئے۔
بیل پاس کے دوسرے ہرے بھرے پیڑ پر رینگ گئی۔ کیسا جانسوز سما تھا۔ شجاعت ماموں کی میت صحن میں بنی سنوری رکھی ہوئی تھی۔ بہنیں کھڑی پڑی پچھاڑے کھا رہی تھیں۔ ماموں نے اپنی ساری جائیداد بہنوں کے نام کر دی تھی۔ رخسانہ ماموں سب سے الگ تھلگ ڈر سے لگی بیٹھی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں اتنی حسین اور سوگوار بیوہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ سفید کپڑوں میں وہ عجیب پراسرار خواب لگ رہی تھیں۔ رو رو کر آنکھیں مخمور اور بوجھل ہو رہی تھیں۔ زرد چہرہ پکھراج کے نگینے کی طرح دمک رہا تھا۔ اوپر سے آنے والے سب کچھ بھول کر بس انہیں تکتے رہ جاتے۔ انہیں مرحوم کی خوش نصیبی پر اشک آ رہا تھا۔ مومانی پر بے پناہ بے بسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ خوف اور سراسبگی سے ان کا چہرہ اور بھی بھولا لگ رہا تھا۔ دونوں بچے ان کے پہلو سے لگے بیٹھے تھے۔ وہ ان کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ وہ گمسم بیٹھی تھیں جیسے قدرت کے سب سے مشاق فنکار نے اپنے بے مثل قلم سے کوئی شاہکار بنا کر سجا دیا ہو۔ یہ تھی آج کی کہانی، کل پھر آؤں گا۔